अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम 20वां पारा करेंगे और ये सूरह अन-नमल की कंटिन्यूएशन है। एक आयत पीछे से, क्योंकि टॉपिक वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आयत नंबर 59 से हम आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वर्ज़ुक़नी फ़हमा। क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु ख़ैरुन अम्मा युश्रिकून अम्मन ख़लक़स समावाति वल अर्दा व अंज़ला लकुम मिनस समाइ माअ फ़अंबतना बिही ज़ात हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह बल हुम क़ौमुन यअदिलून। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले पारे में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अक़वाम का ज़िक्र करके और उनके अंबिया के पैगाम पहुँचाने की बात की थी। फिर फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, हम्द अल्लाह ही के लिए है और सलाम है अल्लाह के उन बंदों पर, उन बरगज़ीदा चुने हुए लोगों पर, यानी अंबिया पर, कि जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को सही से पहुँचा दिया। इनसे पूछो, अल्लाह से बेहतर कोई और माबूद है जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं? अब चूँकि मुखातिब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे बात कर रहे हैं वो कुरैश मक्का है और कुफ़ार मक्का जिन्हें हम कहते हैं शिर्क करने वाले। वो शिर्क तो करते थे, अल्लाह ताला के साथ मुख्तलिफ देवी देवताओं को शरीक करते थे, लेकिन अल्लाह ताला के वजूद के इनकारी नहीं थे। अल्लाह ताला को वो मानते थे और हज़रत इब्राहीम को जैसे अपना नबी मानते थे और अपने आप को उन्हीं की कौम कहा करते थे। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला से बेहतर कोई और माबूद है? तो ये क्या कहेंगे कि नहीं, अल्लाह ताला ही हमारा माबूद है। फिर अल्लाह ताला कुछ निशानियाँ और अपनी नेमतों का ज़िक्र करके और फिर क्वेश्चंस करते हैं और पूछते हैं, भला वो कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया और फिर उसके ज़रिए से खुशनुमा खूबसूरत बाग बनाए और दरख्त उगाए जो कि तुम्हारे पास हैं और तुम्हारे हाथ से तुम्हारे लिए खुद करना मुमकिन नहीं था? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी है? तो वो कहेंगे नहीं, ये तो अल्लाह ताला ही ने किया है। तो फिर ये क्यों हद से बढ़ने वाले हैं? और ये कौन है कि जिसने ज़मीन को जाए करार बनाया तुम्हारे लिए और दरिया बहा दिए और पहाड़ों को गाड़ दिया और पानी के ज़ख़ीरे तुम्हारे लिए जमा किए? क्या अल्लाह के सिवा कोई और शरीक है जो ये कर सके? तो वो कहेंगे कि नहीं, ये तो अल्लाह ही करने वाला है। फिर तुम कहाँ से नादान बन जाते हो? अब ये सारी अल्लाह ताला की क्रिएशंस की तरफ तवज्जो दिला के कहा जा रहा है, ये कौन करता है? तो कहते थे हाँ, ये तो अल्लाह ताला ही करते हैं। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है, जब वो अल्लाह ताला को तकलीफ में पुकारता है? कौन है जिसने तुम्हें यानी इंसानों को ज़मीन पर खलीफा बनाया? क्या अल्लाह के सिवा कोई और ये कर सकता है? तुम लोग कम ही समझते हो। अल्लाह तो वो है कि जिसने खुश्की और समंदर की तारीकियों में तुम्हें रास्ते दिखाए और अपनी रहमत के तौर पर हवाओं को बारिश से पहले भेजा। अल्लाह के साथ क्या कोई और ये काम कर सकता है? अल्लाह उस सारे शिर्क से बेजार है, पाक है जो ये लोग किया करते हैं। वो कौन है जो खल्क की इब्तिदा करता है, मतलब पहली बार पैदा करता है चीज को, ना होने से होने का वजूद देता है और फिर अयादा भी करता है, दोबारा भी उसको रिक्रिएट करता है। वो कौन है जो आसमान और जमीन से रिज़्क़ अता फरमाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी है, कोई और इलाह भी है? क्या अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है? इनसे कहो, अल्लाह के सिवा आसमान और जमीन का गैब का इल्म कौन जानता है? कौन ये बता सकता है कि दोबारा कब उठाए जाएंगे? अब ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सिंपल तो बहुत हैं, लेकिन इन सब का आंसर यही है कि वो अल्लाह ही है जो ये सब कर सकता है, इन सब चीजों का इख्तियार उसी के पास है। अब इन लोगों से आखिरत का इल्म गुम हो चुका है, यानी कि ये तो यकीन ही नहीं करते कि आखिरत आएगी या नहीं, या उसके बारे में शक में पड़े हुए हैं कि हो सकता है आ जाए और हो सकता नहीं। और कहते हैं कि क्या हम जब क्या जब हम और हमारे बाप दादा सब मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हमें दोबारा मिट्टी से निकाला जाएगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब ऐसा ही होगा और इनसे पहले जितने भी तुम्हें कहानियां लोगों की सुनाई गई हैं, उन सब के साथ भी और तुम्हारे सबके साथ ये होने वाला है। कुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुजरिमीन। और जमीन में सैर करो, घूमो फिरो और देखो मुजरिमों के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया। देखिए कुरान पाक हमें कितनी बार दावत देता है
کہ آپ گھومے پھریں زمین میں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تاکہ عین الیقین ہو جائے. آنکھ سے دیکھے ہوئے کا انسان کبھی پھر انکار نہیں کر سکتا، اسے وہ بھولتا نہیں ہے جو آنکھوں سے دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ساری نشانیاں میری بکھری ہوئی ہیں، کائنات کی جو نشانیاں پہلے بتائی وہ بھی، اور جو مجرموں کا انجام تھا وہ بھی. کیونکہ یہ لوگ تو سفر کیا کرتے تھے، وہ جو سورہ قریش میں بھی آتا ہے نا رحلت الشتاء والصیف، تو یہ تو مشرق اور مغرب کی طرف سفر کیا کرتے تھے. راستے میں ان کو قوم عاد اور سمود کے اور ایون مدین کا کنواں، وہ ساری چیزیں ان کو دکھائی دیتی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم کا وہ جو ڈیڈ سی ہے وہ بھی ان کو دکھائی دیتا. مطلب یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھومو پھرو، دیکھو اور غور کرو کہ اس انجام تک یہ لوگ کیوں پہنچے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حال کے اوپر رنج نہ کریں اور ان کی چالوں سے آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ مستقل انکار کر رہے ہیں. دیکھیں انسان ایک بار، دو بار، تین بار کہتا ہے، اس کے بعد وڈرا کر دیتے ہیں نا، یہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ بہت مشکل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو تین بار نہیں، 13 سال گزارے تھے مکہ میں، اور اپنے اس کے ساتھ نبوت کے بعد کے 13 سال گزارے تھے، اور اس کے باوجود آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، نہ اپنے اس کلمہ حق سے اور نہ ہی تبلیغ کرنے سے اور اچھا پیغام پہنچانے سے. لیکن ان کا دل دکھتا تھا، انہیں دکھ ہوتا تھا کہ ہمارے اپنے عزیز اقربا رشتہ دار جن سے انسان کو فطری طور پہ محبت ہوتی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں مان رہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو. وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ کہو کہ کوئی عجب نہیں کہ عذاب جلدی تمہارے پاس آ جائے یا کہیں قریب ہی آیا لگا ہو. کیونکہ قیامت کی گھڑی کا نالج تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹس کو بھی نہیں دیا تھا، تو کوئی پتہ نہیں، بالکل قریب آئی لگی اور کسی وقت بھی تمہارے پاس آ جائے. بلا شبہ ان کے سینے گھٹتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات ان کو بتاتی ہیں. حالانکہ آسمان اور زمین کے تمام پوشیدہ راز اللہ ہی کے پاس ہیں اور واضح کتاب میں لکھے ہوئے بھی ہیں. یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے تھے. عرب والوں کو اور مکہ والوں کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بھی اب نبی کو آئے ہوئے تقریباً 2000 ایئرز ہو چکے ہوئے تھے نا حضرت موسیٰ کو آئے ہوئے. تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن میں انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا، بک اپنی چینج کر دی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو بھی صحیح معلومات دے رہے ہیں اور صحیح بات کی طرف لے کر آ رہے ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. وَإِنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ قرآن مجید ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. پھر بھی کیا یہ منہ موڑ کے جائیں گے اور یہ بہرے بن کے رہیں گے اور اندھے بن کے رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اور اندھوں کو راہ دکھائیں گے؟ مطلب جنہوں نے خود سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں سننا، تو ان کے لیے پھر آپ کس حد تک آپ ان کو اس طرف لا سکتے ہیں؟ ہاں ایک وقت ایسا آئے گا جب کہ یہ حجت بھی تمام ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تھرو پیغام پہنچایا. اس کے بعد ایک نشانی آئے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. جب ایک وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے جو ان لوگوں سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا، اور کہے گا کہ لوگوں ہماری آیات پر، کیا تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے؟ یہ دابت الارض کیا ہے؟ قیامت کی 10 نشانیاں جن کا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، آخر کی 10، اس میں بھی دابت الارض زمین کے ایک جانور کا ذکر کیا. اسی طرح سے متعدد حدیث میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ یہ حرم کعبہ کے صحن میں سے نکلے گا، لوگوں سے کلام کرے گا اور لوگوں کے اوپر ماتھے پر نشان بھی لگائے گا، اور بھی کافی ساری اس کی باتیں، کتنی دیر رہے گا اور کیا کیا کرے گا اس کا ذکر آتا ہے. تو یہ ایک نشانی کے طور پر آئے گا تاکہ حجت تمام کر دی جائے کہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ ہمیں میسج نہیں ملا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج انسانوں کے بعد پھر جانور کے تھرو بھی پہنچا دیں گے. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب کہ ہم ساری امتوں کو فوج در فوج بنا کر لے کر آئیں گے، اور جھٹلانے والوں کی چاہے فوجیں ہوں گی لیکن ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کے انجام یعنی عذاب تک پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں گے نا، جتنے مرضی زیادہ لوگ ہوں. اور نیک لوگوں کے لیے اس دن سکون کا دن ہوگا اور روشن دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے ایمان والوں کو. اور کیا گزرے گی ان لوگوں پر جب کہ سور پھونکا جائے گا. ہارن ہے جو کہ حضرت اسرافیل اپنے منہ کے ساتھ لگائے بیٹھے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہو اور وہ اس کو بجا دیں.
اور اس کے 3 بار پھونکے جانے کا قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بار پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو ہیں وہ نفقت الفضا ہوگا کہ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر دوسرا بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اٹھ جائیں گے، اور تیسری بار پھونکے جانے پر سب کے سب لوگ چل کے حشر کے میدان کی طرف جائیں گے اور وہاں سب جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس روز کیا ہوگا جب کہ یہ سور پھونکا جائے گا، اس دن ہر کوئی گھبرا جائے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اللہ کے آگے عاجزی کی تھی اور نیک اعمال کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن چند لوگوں کو اس سور کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے، اور پہاڑ اس دن چل پڑیں گے، اور پھر قیامت کی چند ایک نشانیاں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر جو لوگ اندھے بن کے رہے تھے ان کو اب اوندے منہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور ان کو ان کے اعمال کی سزا دے دی جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کریں، کہ مجھے جو باتیں کہی گئی ہیں وہی میں تمہیں پہنچا رہا ہوں نا۔ کیا حکم ملا ہے؟ اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے، مطلب حرمت والا شہر بنایا ہے، اور وہی اس کا مالک ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کے رہوں اور میں قرآن کو پڑھ کر سناؤں۔ جب یہ ہدایت اختیار کرے گا تو جو بھی ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، مطلب جو بھی اب مان جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ اور کہہ دیجئے کہ تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ يُسَيِّرُكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ قصص، اور یہ 2-3 صورتیں جو ترتیب سے آئی ہیں ان کے نزول کا، نازل ہونے کا وقت بھی قریب قریب ہی کا ہے۔ اور وہی لوگ، وہی تنگ کرنے والے لوگ اور وہی قریش کے لوگ اور مومن جو کہ ابھی نیا نیا ایمان لے کر آئے تھے ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور جو نہیں مان رہے ان کو بھی وارن کیا جا رہا ہے۔ اور سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ڈیٹیل میں سنایا ہے، اور اس کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی بھی دی ہے، اور ان لوگوں کو بھی میسج دیا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور اس طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور برتاؤ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں سورہ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من انباء موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین، یہ کتاب مبین ہے، روشن کتاب ہے، یعنی کہ واضح۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، تاکہ ان کو فائدہ ہو، ان کو تقویت ملے، ان کو انکریجمنٹ ملے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے بچاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں بہت سرکش تھا، اور اس نے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ان کو ذلیل و رسوا بنا کر، عاجز بنا کر رکھتا تھا۔ گروہوں میں تقسیم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور آپس میں ان کو لڑواتا تھا اور سب کے اوپر خود حکومت کرتا تھا۔ بنی اسرائیل ایک کمزور گروہ تھا، لہٰذا ان کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا؟ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو بچا دیا کرتا تھا، اور زمین میں بہت فساد پھیلایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کمزور گروہ کو زمین کا پیشوا بنا دیں، مطلب لیڈر بنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کو۔ تو دیکھیے کس طرح سے ایک مضبوط طاقتور بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے اب ایک کمزور نیشن کے تھرو جو ہے وہ ڈسٹرائے کروایا، اور ان کو پھر اٹھا کے اور امامت عطا فرمائی۔ تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بخشا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی بھی جو عروج پر ہے اس کو زوال آ سکتا ہے، اور جو زوال پذیر ہے وہ عروج پہ آ سکتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ قریش والے کفار آپ کے اوپر جو آج اتنا ظلم و ستم ڈھاتے ہیں تو بعید نہیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں اور آپ کو اقتدار عطا فرما دیں۔ انہوں نے فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہیں پر ڈبو کر مار دیا اور ختم کر دیا تھا۔ کون؟ فرعون اور حامان، یہ اسی کے جو ہیں وہ دربار کے کچھ وزراء تھے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر شروع سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے تھے جب کہ لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور اس کے جان کا جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو اس کو ایک ڈبے میں، ایک ٹوکری میں ڈال کر پانی میں بہا دینا۔ آخر کار انہوں نے یہی کیا، اور فرعون کے گھر والوں نے اس کو پانی سے نکال لیا، اور ان کی ماں بہت رنج کر رہی تھی۔ مطلب انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی کہا تھا نا پیچھے جاؤ، جب انہیں پتا چلا کہ فرعون ہی کے گھر میں اٹھا لیا گیا
تو بہت زیادہ ڈر گئیں. واقعی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر بڑے غلط کار تھے، وہ تھے ہی ایسے کہ ان سے واقعی ڈر لگتا تھا جتنے وہ کروئل لوگ تھے. فرعون کی بیوی نے جب دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ تو اتنا پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس کو قتل نہ کرو. اور کیا عجب کہ ہو سکتا ہے بڑے ہو کے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے تاب تھا، بے چین تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب تھا کہ وہ راز فاش ہی کر دیتی، آ کے کہہ ہی دیتی کہ میرا بیٹا مجھے دے دو، کہ اتنی وہ گھبرا گئی تھی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدے پورا کرتے ہیں. ایک وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ وعدہ پورا کیا. اور کچھ ہی دیر میں جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی مطلب وہ دودھ پی ہی نہیں رہے تھے اور خوب رو رہے تھے، تو حضرت موسیٰ کی بہن جو کہ فالو کر رہی تھی انہوں نے جا کے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس کی پرورش کر سکتے ہیں. یوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ان کے لیے راحت بنا کہ ان اپنی ماں کی گود میں گئے، اور ان کی امی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا اور ان کے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا. اور جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتے ہیں، لیکن چھوٹا سا ٹیسٹ تو آیا کرتا ہے، جیسے کہ موسیٰ پر آیا تھا. تو جو اس ٹیسٹ پہ پورا ہوتا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتیں انسان کو دیتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم اور علم یعنی کہ حکمت، قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نیک لوگوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی، اور پھر آگے حضرت یوسف اور ان کی جو ہے نسلوں میں کئی انبیاء آئے. تو یہ اس وقت کے مسلمان قوم تھی، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ان کی والدہ نے ان کی تربیت بہت اچھی کی تھی اپنے بیٹے کی. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا تھا، حکمت بھی عطا کی تھی، یعنی کہ اسلام کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، خود ماں کی گود میں وہ پلے بڑھے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شہر میں سے گزر رہے تھے کہ دو آدمی لڑ رہے تھے غفلت کے وقت، یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے دوپہر کا وقت ہوگا کہ جب لوگ عموماً آرام کر رہے ہوتے ہیں. تو دو لوگ لڑ رہے تھے، جب ان کے پاس گئے تو ان کی قوم کا یعنی بنی اسرائیل کے قوم کا شخص کہنے لگا کہ یہ شخص میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دوسرے شخص کو جو کہ فرعون کی قوم کا تھا اس کو منع کرنا چاہا اور اس کو مکہ مارا، تو وہ اس ایک مکہ مارنے سے ہلاک ہو گیا، مر گیا. جب یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ تو شیطانی عمل ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، مجھے معاف کر دیجیے گا. اور پھر وہاں سے چلے گئے. اگلے دن کیا ہوا کہ دوسرے دن بھی انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پھر جھگڑا کر رہا ہے، اور جب قریب جا کے دیکھا تو یہ وہی آدمی تھا جو کل بھی کر رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کا تو معمول ہے کہ یہ اس طرح سے الجھتا ہے اور یوں باتیں کرتا ہے. جب وہ اسے منع کرنے لگے تو کہتا ہے کہ کیا آج تم مجھے مار دو گے جس طرح کل تم نے ایک آدمی کو مارا تھا. اب کیا ہوا کہ یہ قتل کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی، لوگوں کو پتا چل گیا، اور پھر دور سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ دربار میں، فرعون کے دربار میں تمہارے قتل کے جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو تم یہاں سے جتنا جلدی ہو بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فوراً نکل گئے اور مدین کا رخ کیا اور کہنے لگے کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے سہارے پر، بھروسے پر وہاں سے نکل گئے. کوئی ساز و زمان کچھ بھی نہیں. اور کبھی آپ میپ پہ دیکھیے مصر سے مدین کا بہت لمبا فاصلہ ہے، وہ سارا فاصلہ انہوں نے تنہا اکیلے طے کیا. آخر جا کر مدین پہنچے اور وہاں پر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. قریب ہی ایک کنواں تھا اور وہاں پہ ایک رش لگا ہوا تھا، لوگ پانی نکال رہے تھے. دور انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو روک کر، اور کافی دیر کھڑی رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نے جا کے ان سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے، مطلب تم لوگ کیوں سائڈ پہ کھڑے ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ پہلے آدمی سب اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں، اس کے بعد ہم پانی پلائیں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو میں پانی پلا دیتا ہوں. ان کے جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا اور پھر جا کر دوبارہ سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھ کے درخت کے نیچے اور دعا کرنے لگے رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب جو بھی بھلائی آپ میرے اوپر اتارے میں اسی کا محتاج ہوں. اب وہ جب لڑکیاں چلی گئیں اور انہوں نے اپنے والد سے جا کے ذکر کیا ہوگا تو وہ حیران ہوئے کہ اتنی جلدی کیسے آ گئی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ، کیونکہ وہ کوئی اجنبی محسوس ہوتے تھے. تو ایک لڑکی وہاں پر، وہ دونوں پھر حیا کے اوپر چلتی ہوئی آئیں اور آ کے کہنے لگی کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں.
اور یہاں پہ جو خصوصی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی کا ذکر کیا ہے وہ ہے حیا کے اوپر چلنا. حیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث آتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا بنیادی شعار کہا ہے. مومن کی نشانی ہے حیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جس میں بھی ہو وہ خیر ہی لاتی ہے. مطلب حیا ہونا، اور جسے ہم شائنس بھی کہتے ہیں تو اور ماڈیسٹی بھی، تو یہ چیز جو ہے یہ پسندیدہ ہے اور ایمان کی نشانی ہے. اور دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ اگر کسی میں حیا نہ رہے تو وہ جو چاہے کرے، مطلب کہ پھر اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو حیا ایک بہت جو ہے وہ اسپیشل کوالٹی ہے مومنین کی. اور یہاں پر بھی ان لڑکیوں کی تعریف کر کے بتایا گیا کہ وہ حیا سے چلتی ہوئی آئیں اور آ کے کہنے لگی کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں. حضرت موسیٰ نے جا کر ان کے والد کو جب اپنا قصہ سنایا تو وہ کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، آپ اس ظالم قوم سے اب دور ہیں، مطلب آپ بہت دور آگے ہیں، اس کا یہاں پر اختیار نہیں چلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ کہنے لگی کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ مضبوط اور ایمانت دار انسان ہیں، مطلب قوی بھی ہے، مضبوط بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں، تو ان کو کیوں نہ اپنے پاس رکھ لیا جائے کام کے لیے. تو ان کے والد نے ان کو رکھا اور کہنے لگے کہ اگر آپ 8 سال تک میرے پاس یہ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو میں آپ کی اپنی ایک بیٹی سے شادی کر دوں گا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ 10 سال کر لیں، مطلب یہ آپ کی مرضی پہ ہے، میری طرف سے 8 ایئرس کی کنڈیشن ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کی جگہ بھی دی اور ان کے مطلب کمائی کا وسیلہ بھی بنا دیا، اور شادی کا بھی ان کا جو ہے وہ طے ہو گیا. جب کچھ عرصہ گزرا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے 10 سال پورے کیے، اور پھر جب شادی ہو گئی اور اپنے گھر والوں کو وہ لے کر واپس اب اپنے شہر کی طرف، اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں طور کے پاس انہیں آگ دکھائی دی. وہاں پہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں پہ ٹھہرو، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ آگ کے پاس سے کوئی خبر ملے، یا میں کوئی انگارہ ہی لے آتا ہوں تاکہ ہم اس سے ہاتھ تاپ سکیں، ہیٹ لے سکیں. جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں سے آواز آئی فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الايمن فی البقعة المبارکة من الشجرة اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. جب وہ مبارک درخت کے کنارے پر اس خطے میں پہنچے، درخت کے پاس سے آواز آئی موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا مالک، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اسے پھینک دو. جب انہوں نے پھینکا تو وہ ایک عصا بن گیا. جب وہ بھاگنے کے لیے مڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کھاؤ، بلکہ اسے تم واپس پکڑ لو، یعنی کہ پکڑو گے تو دوبارہ سے یہ عصا بن جائے گا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، جب نکالو گے تو بغیر تکلیف کے یہ روشن ہو جائے گا. یہ 2 نشانیاں ہیں، یہ لے کر تم فرعون کے دربار میں جاؤ، وہ بہت ہی سرکش اور نافرمان ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے آقا، میں نے تو اس کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالے گا، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کی طاقت بنے. تو ایمان کے اور دین کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے، اور خاص طور پہ آپس میں بھائی بھائی. انہوں نے اپنے بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور ان کو بھی نبی بنا دیا. کہتے ہیں کہ ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے، اور ہم دونوں کو ایسی طاقت عطا فرمائیں گے، ایسی بادشاہی سلطان عطا فرمائیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور ہماری نشانیوں کو لے کر تم وہاں جاؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام کھلی کھلی نشانیاں لے کر وہاں پر گئے، اور جا کر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بلایا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی اس سے بات کی، لیکن وہ لگا مذاق اڑانے، جس کے پیچھے تفصیل آتی ہے، اور اپنے درباریوں کو کہنے لگا کہ یہ جو اپنے پروردگار کا اور اپنے خدا کا، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، آؤ ذرا پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا تم نے میرے سوا کوئی خدا دیکھا ہے؟ یہ کون سے نئے رب کی بات کر رہا ہے؟ تم لوگوں کا خدا تو میں ہوں، میں الہ تو میں ہوں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اور پھر کہنے لگا کہ حامان ذرا اینٹیں لے کر آؤ، ہم ایک اونچی سی عمارت بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاید کہ موسیٰ کا خدا ہمیں دکھائی دے ہی دے، کہ وہ جو کہتا ہے کہ اوپر میرا خدا موجود ہے، تو اینٹیں لاؤ اور کوئی بڑی سی بلڈنگ بنا کے دیکھتے ہیں کہ کیا موجود ہے اس کا خدا یا نہیں ہے، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس طرح سے وہ مذاق اڑانے لگا، اور اپنے گھمنڈ کی وجہ سے پھر اس نے کیا کیا کہ وہ جو رسیوں والا واقعہ اور وہ جادو والا ہے وہ پیش آیا. اور پھر جب وہ فالو کرنے لگا بنی اسرائیل کے نکلنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے سمندر میں پھینک دیا. اسی طرح سے انجام ہوا کرتا ہے ظالموں کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کی، اور دنیا میں بھی اس پہ لعنت، اور قیامت کے دن بھی وہ بڑے عذاب میں بھیجا جائے گا. پچھلی نسلوں کو ہم نے
ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگوں کے لیے سمجھداری بصیرت کا سامان ہو اور ہدایت اور رحمت ہو اور لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب مشرقی گوشے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اور ان سے بات کی تھی، اور پھر ان کو یہ جو نشانیاں عطا فرمائی تھی، یہ ساری کی ساری جو آپ کہہ سکتے ہیں نا فیکٹس، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اہل مدین کے درمیان بھی آپ موجود نہیں تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک نبی کو بھیجا تھا۔ اور پھر طور کے دامن میں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی تو وہاں پر بھی اس کی بھی خبر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو حقائق تمام جو ہے وہ ٹرو جو ہے فیکٹس آپ کو بتا رہے ہیں، اور ساتھ پھر آپ کو احساس بھی دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو یہ سب کچھ بتا رہے ہیں اور آپ کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں، آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا ہے۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یعنی کہ جب ان کو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بتائی گئی تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اتنی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی تھی تو ان کو کیوں نہیں دی؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا تم وہ دیکھ لو۔ تو وہ خبر کو جاننا یا اس سٹوری کو سننا اور اس سے لیسن لینا ہی کافی ہے۔ ہر بار تو ڈیمونسٹریٹ کر کے نہیں بتایا جاتا نا، جب بتایا جا رہا ہے اور حقائق آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں تو اس پہ یقین کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری باتیں ٹھیک نہیں ہے تو تم لے آؤ۔ لیکن نہ تو یہ کوئی کتاب لے کر آ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور جن کو انہوں نے اپنے الہ بنا رکھا ہے وہ بھی صرف ان کی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقت اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لے آئے، مطلب کہ بہت سے بنی اسرائیل میں سے یہود و نصارہ ایسے ہیں جو کہ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے مسلمان ہونے والے ہیں۔ اور اگر اہل کتاب میں سے کوئی ایمان لاتا ہے نا تو اس کو ایمان لانے پر ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے پیغمبر پر ایمان لائے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر ایمان لائے، تو دگنا ثواب کماتے ہیں یہ لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اجر 2 بار ڈبل پایا، اور وہ ثابت قدمی کرنے والے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور بےہودہ باتوں کے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے دیں گے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ اور جب کبھی ان کے پاس سے کوئی مطلب ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ جاہلوں کی سی ہو تو یہ سلام کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس لیے ہم اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ بتانا جو ہے وہ تو ہمارے اختیار میں ہے اور ہمیں کہا گیا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کریں، لیکن ہدایت دے دینا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ مطلب اب یہ مکہ والوں کو یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم نے آپ کی بات مانی نا تو پھر ہم سے یہ ساری نعمتیں یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حرم میں محترم جگہ پر امن کی جگہ پر قیام دیا جہاں پہ ہر طرف کے ثمرات پھل جو ہیں وہ سمٹ کے رزق کے طور پہ تمہارے پاس آتے ہیں؟ اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے تباہ کر دیا وہ اپنی معیشت کے اوپر، اپنے جو اکنامکس کے اوپر بہت زیادہ غرور کیا کرتی تھی۔ تو یہ اگزامپل دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے بھی دیا ہوا ہے، تم کیوں ڈرتے ہو کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہم سے دنیا چھوٹ جائے گی؟ اور یہ کہ جو بہت زیادہ دنیا جن کے پاس تھی جب وہ ایمان نہیں لائے تو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ اپنے گھروں میں تو مر گئے اپنے ہی گھروں میں، لیکن اس کے بعد اس جگہ کا وارث کون ہوا؟ کم ہی وہ جگہ آباد ہوئی، ورنہ ہم ہی اس کے وارث ہیں، یعنی اللہ ہی ان جگہوں کا ان زمینوں کا وارث ہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ ان کے اندر کوئی نبی نہ بھیج دے جو کہ ہماری آیات سنا کر
ان کو نصیحت کریں، لیکن ظالم لوگ تب ہی سمجھتے ہیں۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اب کمپیریٹیولی دونوں چیزوں کو بتا دیا۔ اب یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم کسے لینا چاہتے ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں۔ بھلا وہ شخص جس سے اچھا وعدہ کیا گیا ہو اور وہ اس کو پانے والا ہے، مطلب وہ اسے ایک اچھی حیات ملنے والی ہے، یا وہ شخص کہ جسے دنیا کا ساز و سامان تو دیا گیا ہو لیکن آخرت میں سزا دینے کا وعدہ کیا گیا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اس کا جواب بھی ہم خود ہی دے سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ اور بھول نہ جائیں کہ یہ لوگ اس دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے، اس دن وہ اپنے شریکوں کو پکاریں گے بھی تو انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے اس شرک کی وجہ سے عذاب میں ڈال دیں گے۔ کاش کہ یہ لوگ پہلے ہدایت پا جاتے، یعنی کہ دنیا میں ان کو سمجھ میں آ جاتا۔ اور پھر پوچھا جائے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہمیں کوئی جواب نہیں سوچتا، مطلب اب ہمیں آپس میں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ آپس میں پوچھ سکیں گے بھی نہیں، اس وقت جو حالت ہوگی نا کوئی جواب سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ جس نے آج دنیا کی زندگی میں توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے تو توقع کی جاتی ہے کہ وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ پھر قیامت کے دن کا ایک منظر دکھایا اور ان حسرت و ناکامیوں کو دکھایا کہ جس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کیا فرمایا کہ جو لوگ آج توبہ کر لیتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تیرا رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا اور پھر وہ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے لوگوں میں سے، اور اللہ پاک ہے اور بالا تر ہے اس شرک سے جو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو یہ دل میں چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو قیامت تک رات ہی کو طاری کر دیتے اور پھر ہمیشہ رات رہتی، کبھی دن نہ ہوتا، اور اگر چاہتا تو ہمیشہ کے لیے دن کر دیتا اور کبھی رات نہ ہوتی۔ تو کیا یہ اللہ کا شکر نہیں کرتے؟ یہ دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور ہم کائنات میں اگر خلا کے اوپر غور کرتے ہیں تو حیرت کے اندر انسان ڈوب جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے منٹس اور سیکنڈز کے حساب کے ساتھ ہماری زمین اپنے آربٹ پہ بھی گھوم رہی ہے اور پھر اپنے ایکسس میں بھی گھوم رہی ہے۔ سورج ہے تو وہ بھی اپنے آربٹ پہ، پہلے سمجھتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، پھر سمجھ میں آیا نہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اب پتہ چلا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے اور زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج کا ایک اور مدار ہے جس کے گرد وہ گھومتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ روک دے اس سسٹم کو کچھ دیر کے لیے بھی تو کیا کوئی ہے جو اس کو چلا سکے کہ زمین کو دوبارہ سٹارٹ کر سکے کہ دوبارہ گھومنے لگے اور اسی سپیڈ میں اور اسی جو ہے وہ ایکسس کے اوپر؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دن بھی بنایا اور رات بھی بنائی؟ یاد رکھیے یہ لوگ وہ دن جب کہ انہیں پکارا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک کہ جن کو تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، لاؤ اب اپنی دلیل لے کر آؤ، لیکن چونکہ یہ جھوٹے تھے ان کے پاس اب اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک اور شخص کا قصہ سناتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ قارون۔ قارون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا اور بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس کو تورات حفظ بھی تھی، یعنی کہ اس دور کا مسلمان انسان تھا۔ لیکن اس سے ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کو سزا ملی؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو کہ اپنی قوم میں سے سرکش ہو گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد تورات کا حافظ بنایا، جن 70 لوگوں میں بھی تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چن کے لے کر آؤ، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ اپنے لے کر گئے تھے طور کے اوپر۔ لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ ذہین بہت تھا اور معاش کا بہت زیادہ علم، یعنی اکنامکس کے بارے میں بہت زیادہ گہری نظر رکھتا تھا، تو اس کے پاس بہت سارا مال و اسباب بھی تھا۔ اب اس کی وجہ سے یہ فتنے میں پڑ گیا، اور اتنا مال تھا کہ آج بھی ہم قارون کے خزانے سے کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اس کی جو چابیاں تھی اس کے مال اسباب کی، اس چابیوں کو طاقتور آدمیوں کی ایک بڑی جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، مطلب کہ اسٹرانگ آدمی بھی اٹھاتے تھے مشکل سے صرف چابیوں کو، تو سوچئے کہ کتنا مال و اسباب تھا۔ ایک دفعہ قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ زیادہ پھولو نہیں، مطلب کہ زیادہ غرور میں نہیں آؤ، اللہ تعالیٰ کو تکبر اور پھولنے والے پسند نہیں ہیں۔
یہ مال جو تمہیں دیا گیا ہے اس سے تم آخرت کے گھر کی فکر کرو نا. اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں عطا کیا تو کیا کرو, اپنے آخرت کا گھر بہتر بناؤ اور دنیا کا حصہ بھی فراموش نہ کرو. احسان کرو, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اچھے لوگ بھی موجود تھے جو اسے نصیحت کر رہے ہیں کہ ایسے نہ کرو, اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرو. تو اس نے کہا کہ یہ سب کو تو مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے. تو کیا آ گیا, مال کے آنے کے ساتھ تکبر بھی آ گیا. کہنے لگا یہ تو میرے اپنے نالج, میں نے اپنا دماغ استعمال کیا جس کی وجہ سے مجھے سب کچھ دیا گیا ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون, کیا اس نے دیکھا نہیں کہ اس سے پہلے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے گئے جو کہ علم میں بھی بہت زیادہ تھے اور قوت اور جمعیت میں مطلب اسٹرینتھ میں بھی بہت زیادہ تھے. تو مجرموں کو کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اب کیا ہوا, نصیحت کا تو اس پہ اثر ہو نہیں رہا تھا, وہ اپنے زوم میں ہی تھا. اور ایک دن نکلا نمائش کرنے کے لیے, مطلب خوب اچھے ڈریس پہن کے اور اپنے خوب لاؤ لشکر لے کر اور مال کا جو ہے وہ شو آف کرنے کے لیے باہر نکلا. قوم کے لوگ اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھنے لگے. تو جو لوگ ذرا دنیا دار تھے یعنی کہ دنیا سے مائل ہونے والے تھے وہ کہنے لگے ہائے کاش ہمیں بھی ایسا دیا جاتا جو سب قارون کو دیا گیا ہے, یہ تو بڑے ہی نصیب والا ہے, بڑا ہی لکی ہے, اس کو تو بہت کچھ ملا ہوا ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر, اللہ کا ثواب بہتر ہے یا اس شخص کے لیے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کرے. اور یہ دولت نہیں مگر صبر کرنے والوں کے پاس. اصل دولت کیا ہے, ایمان کی دولت اور نیک اعمال کرنے کی توفیق. تو کہتے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دیتے ہیں, اور یہ جو چکا چوند اور چمک دمک ہے یہ تو کچھ دیر کی ہی ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا. تو کہا جاتا ہے کہ سب کے سامنے زمین کے اندر وہ دھنس گیا, اپنے سارے اسی جو وہ کر رہا تھا نا شو آف, اس کے تحت اس کا گھر بھی دھنس گیا اور وہ بھی دھنس گیا. اور ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت کے دن تک دھنسایا جاتا رہے گا, مطلب وہ اب بھی دھنس رہا ہے, زمین کے اندر اندر جاتا چلا جا رہا ہے. جب یہ حال دیکھا تو لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ ہی سب جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کا رزق روک لیتا ہے. اگر اللہ ہم پہ احسان نہ کرتا تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے. افسوس ہمیں یاد نہ رہا, ورنہ تو ہم بھی کفر کرنے والوں میں ہی ہو جاتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نشانی نہ دکھاتے اور ہمیں بچا نہ لیتے. تو کیا ہے, ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں کہ جب انہیں کچھ دکھائی دیتا تو اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پہلے بھی اس سے جو ہے بہت مرغوب نہیں ہوئے تھے, اسے امپریس نہیں ہوئے تھے اور اسے سمجھا رہے تھے, لیکن چونکہ وہ نہیں سمجھا تو اپنے انجام کو پہنچا. اور آخرت کا گھر تو محض انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ زمین میں فساد نہیں کرتے اور اپنی بڑائی کا گھمنڈ نہیں کرتے, اور انجام کی بھلائی متقین کے لیے ہے جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. دیکھیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, زیادہ اور کم, جیسے کہ ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا تھا, لیکن انسان سے کیا ریکوائرڈ ہے کہ وہ تقوی کی روش نہ چھوڑے, نیک اعمال اور ایمان کو نہ چھوڑے, تو پھر اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس کے لیے بھلائی بن جاتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن آپ پہ فرض کیا ہے وہ تمہیں بہت بہتر انجام کی طرف پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے اور کہ ہدایت پر کون ہے اور کھلی گمراہی میں کون ہے. تم اس بات سے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی نہیں پتا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید دیں گے اور آپ کو نبی بنائیں گے. تو یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. بس تم کافروں سے کہو, کافروں کے مددگار نہ بنو. ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جب تم پر نازل ہو جائیں تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں, مطلب ان کی باتوں پر توجہ نہیں دینا. وہ کیونکہ جب انسان سنتا ہے نا بار بار ایک جیسی بات تو انسان کو متاثر کرنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں سے بالکل آپ نے متاثر نہیں ہونا, اپنے رب کی دعوت دیتے رہیں اور مشرکوں میں شامل نہ ہوئیے گا. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے گا, اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. پھر فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بلائیے گا, سب چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ایک دن, ہر چیز جو بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں, ہر چیز ختم ہونے والی ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوگا اور سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس کے بعد آتی ہے سورہ العنکبوت. عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے اسپائڈر, مکڑی.
اس میں ایک واقعہ آئے گا، مکڑی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دیں گے، تو اس لیے اس کا نام عنکبوت ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ یہ ایک اب ڈیفیکلٹ کوشچن ہے، اور کیا ہے کہ ایمان لانا، یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنے پر جنت نہیں مل جائے گی کہ بس یہ کہتے جاؤ جنت میں۔ جب آپ نے یہ والا مطلب کہ اسلام کے دائرے میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر آگے، تو آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتِنُونَ، کہ انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ آزمائشیں تو ایمان لانے کے بعد آیا ہی کرتی ہیں، اور یہ تو ایک عام سا قاعدہ ہے دنیا کا بھی، کہ جب بھی کہیں انسان ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ اس قابل ہے بھی کہ اس کو یہ والی سعادت دی جائے اور یہ ڈگری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اور اب یاد کر لیجئے ذرا صحابہ کی آزمائشیں جو کہ مکی دور میں ان کے اوپر ہوئی تھی، اور کس کس طرح سے ان کو اذیتیں تکلیفیں دی گئی تھیں۔ پھر وہ شیب ابی طالب میں ڈالا جانا کہ 3 سال تک بائک آؤٹ کر دیا گیا تھا، پھر کسی کے اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں، کسی کو اونٹوں اور گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، کیا کیا اذیتیں نہیں دی گئی تھی۔ اس قدر ان کو تنگ کیا گیا تھا کہ صحابہ نے آخر پوچھا کہ اللہ یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پچھلی قوموں کے احوال بتائے کہ پہلے لوگوں پر تو یہ بھی ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ ایمان لاتے تھے تو کفر کرنے والے ان کو زمین کے اندر گاڑ کے آری سے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیا کرتے تھے، اور ان کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی جس سے ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جاتا تھا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا تاکہ صحابہ تسلی رکھیں کہ ابھی ہمارے اوپر آزمائشیں کم ہیں، اور اگر ہم صحابہ کی آزمائشوں کو بھی دیکھیں تو ہمارے اوپر تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ ایسی سخت بات نہیں آتی۔ پھر ہم کیسے ایسی کوئی بات کر جائیں کہ ایمان لانا بہت مشکل ہے اور فلاں نیکی کا کام کرنا بہت مشکل ہے، یہ تو اب نہیں کر سکتے، آج کے دور میں تو نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ تو انسان کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، حالانکہ ہم ان سب کو آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے بھی گزرے تھے۔ اللہ تو ضرور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچا کون ہے۔ آزمائش کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ تم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے تھے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کی حرکتوں سے واقف نہیں ہیں۔ یہ بڑا ہی غلط حکم ہے جو کہ وہ لگاتے تھے۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کا مقرر، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن بھی آئے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور مجاہدہ جہاد کی بات پہلے بھی آ چکی ہے، تو مجاہدہ کا مطلب ہوتا ہے میکسیمم کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اور ڈٹرمن ہو کر، ثابت قدم ہو کر مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بھی مجاہدہ کرتا ہے، جو بھی جہاد کرتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو محتاجی نہیں ہے۔ ہم اگر آج ایمان لے کر آتے ہیں، اس پہ مضبوطی اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کس کو فائدہ ہوگا؟ خود ہم ہی کو ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مجاہدہ کرے گا، جو جہاد کرے گا، اسی کو فائدہ ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی برائیوں کو ہم ان سے دور کر دیں گے۔ پھر بہت سارے گناہ اور بری چیزیں خود بخود چھٹتی چلی جاتی ہیں جب انسان نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا بھی عطا فرمائیں گے۔ اور ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ دیکھیں والدین کی اطاعت کا بھی قرآن مجید میں بار بار ذکر آتا ہے۔ جہاں پہ شرک کی بات آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ساتھ ہی آتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہاں پہ بتایا کہ والدین کے احسان کی بھی لمٹ ہوگی، کیا کہ ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ کوئی ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو وہ نہیں کیا جائے گا، کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو کہتے ہیں تو پھر اطاعت نہیں ہوگی۔
मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि तुम क्या कर रहे थे। एक सहाबी का इसके पीछे वाकया आता है कि वो सहाबी जब ईमान लेकर आए, और आप जानते हैं कि ज्यादातर सहाबा जो है वो टीनेजर्स थे, बिल्कुल यंग लड़के हुआ करते थे। तो एक सहाबी जब ईमान लेकर आए तो उनकी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया और कहने लगी कि जब तक तुम वापस अपने दीन पर नहीं आते मैं खाऊंगी नहीं और इसी तरह मर जाऊंगी। तो वो जब उसने खाना पीना छोड़ा तो एक दिन बेहोश हो गई। तो बड़ा भाई आया और आके अपने भाई को मलामत करने लगा कि क्या तुम्हारा दीन ये सिखाता है कि माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करो, कि तुम्हारी माँ की ये हालत हो गई है तुम्हारी वजह से कि तुम अपने दीन पे वापस नहीं आ रहे। अब इस बात पे वो सहाबी भी बहुत परेशान हुए। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि वालिदैन की अताअत करनी है दुनिया के हर मामले के अंदर, जो कि दुरुस्त हो उसके अंदर उनके आगे झुक के रहना है और फर्मा बरदारी करनी है। लेकिन अगर वो कहें कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराओ तो ये बात नहीं मानी जाएगी। बाकी दुनिया के मामलों में फिर भी आप उनके साथ ठीक रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नाफरमानी, अल्लाह ताला के साथ शिर्क के की वजह, मतलब शिर्क करने को अगर कहें तो उसको नहीं माना जाएगा। और जो लोग ईमान लाए हों और जिन्होंने नेक अमल किए हों, अल्लाह ताला उनको साले लोगों में शामिल फरमाएंगे। लोगों में से कोई ऐसा भी है जो कहता है कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए, मगर जब वो अल्लाह ताला की तरफ से किसी मुश्किल में डाला जाता है तो वो लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह का अजाब समझता है। मतलब जैसे ही कोई आजमाइश आती है तो रोने धोने लगता है और कहता है बस मेरे से तो और ज्यादा अमल नहीं होता, मैं तो इससे ज्यादा नेकी नहीं कर सकता, मेरे तो बस से बाहर है। तो ये बताया जा रहा है उस कमजोर दिल वाले इंसान, कमजोर ईमान वाले इंसान के बारे में। अब अगर तेरे रब की तरफ से पता और नुसरत आ गई तो वो शख्स कहेंगे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। दुनिया वालों के दिलों का हाल तो अल्लाह ताला खूब ही जानते हैं। और अगर और अल्लाह जो को तो जरूर अल्लाह ताला को तो जरूर ये देखना ही है कि ईमान लाने वाले कौन है और निफाक वाले कौन लोग हैं। तो आजमाइशें आने की एक रीजन ये भी होती है ताकि ये भी टेस्ट हो जाए कि सच्चे पक्के मोमिन कौन है और सिर्फ वक्ती फायदे, दुनियावी फायदों के लिए अमल करने वाले कौन है। ये काफिर लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो, हमारी तुम्हारी खताओं का जिम्मा हम ले लेते हैं, मतलब तुम अपने दीन की तरफ ना जाओ, इसी पे रहो, और तुम जो कहते हो ना कि अल्लाह ताला सजा देंगे अगर ना माना, तो वो हम अपने सर ले लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई किसी की खता का या किसी के अमाल का जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, ये जो बुराई की तरफ बुलाते हैं ये अपने उन गुनाहों का बोझ भी उठाएंगे जो ये खुद करते हैं, और जो बुराई की दावत देते हैं उसका बोझ भी उठाएंगे। और क्यामत के रोज यकीनन इनके इन झूठों के बारे में इनसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से भी शैतान और शैतान के रास्ते चलने वाले लोग नेक लोगों को रोका करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा और उन्होंने 1000 में से 50 कम साल तक तबलीग की, यानी कि 950 साल तक उन्होंने तबलीग की। आखिरकार उन लोगों को एक तूफान ने आ घेरा क्योंकि वो बहुत जुल्म करने वाले थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कश्ती वालों के साथ बचा लिया और उसे दुनिया वालों के लिए निशाने इबरत बना दिया। मतलब ये एक लेसन भी बहुत काफी है ईमान लाने वालों के लिए और समझने के लिए जो लेसन लेना चाहे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा अपनी कौम की तरफ, तो उन्होंने कहा अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह से डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वो तो सवाए झूठ के और कुछ भी नहीं है। रिस्क देने वाला अल्लाह ही है, उसकी बंदगी करो और उसके शुक्र गुजार बन के रहो और उसकी तरफ पलट आओ। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले भी बहुत सारी कौमें झुटला चुकी हैं, लेकिन रसूलों के जिम्मे तो फिर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने ही की जिम्मेदारी होती है। अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जिसने पहली बार पैदा किया और दोबारा भी पैदा करेगा, और ये उसके लिए बहुत आसान है। जमीन पे चल फिर कर देख लो कि अल्लाह ताला खल्क की इब्तदा कैसे करता है और वो हर चीज पर कादिर है, जिसे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे रहम फरमाए, उसी की तरफ सबको पलट कर जाना है। हम ना जमीन पर आजिज करने वाले हैं और ना ही आसमान पर, मानी मानी के हम खुद आजिज हैं, हम कैसे अल्लाह ताला को आजिज कर सकते हैं ना जमीन में और आसमान में। ये सारी चीजें सुनने के बाद उनके कौम के लोगों ने क्या कहा, इसे कत्ल कर दो और जला दो। आखिरकार अल्लाह ताला ने आग से उन्हें बचा लिया। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। और उसने कहा कि तुमने दुनिया की जिंदगी में से अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने लिए मोहब्बत का जरिया बना लिया, मगर क्यामत के रोज तुम लोग एक दूसरे का इनकार करोगे, एक दूसरे पर लानत करोगे और आग ही तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। मतलब निकलते निकलते भी उनको समझाते हुए वहां से फिर चले गए। और फिर
لوط علیہ السلام جو کہ ایمان لے آئے تھے حضرت ابراہیم پر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے جو ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی نبی بنایا، اور یہ بھی ایک قوم کی طرف گئے اور ان کی تعلیم و تربیت کا ان کو جو ہے ذمہ دیا گیا، لیکن ان کی قوم جب نہ مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے جو حضرت ابراہیم کے پاس وہ خوشخبری لے کر آئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب لائے۔ حضرت ابراہیم کو جب پتہ چلا تو کہنے لگے وہاں تو لوط بھی موجود ہیں، یعنی کہ وہ نیک انسان بھی موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس ایک عورت کے، یعنی کہ ان کی بیوی کے۔ اس کے بعد جب فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ کہیں ان فرشتوں کو بھی جو ہے میری قوم کے لوگ نقصان نہ پہنچائے، تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ فکر نہ کیجیے، آخر ان کے اوپر وہ عذاب آ گیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور پھر مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے جب کہا کہ میرے رب کے بندگی کرو اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، تو وہ نہ مانے اور زیادتیاں کرنے لگے۔ آخر ایک سخت زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں ہی اندے پڑے رہ گئے۔ پھر عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا تھا۔ برے اعمال شیطان خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ ہمیں سچ کو سچ کر کے دکھا اور اس کی اطاعت کی اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو جھوٹ کر کے ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ شیطان گناہ کو گناہ بنا کے نہیں دکھاتا، بہت خوبصورت اور اچھا کام بنا کے دکھاتا ہے۔ وہ اس کی باتوں میں آگے اور آخر وہ ختم ہو گئے، اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا، اور پھر ان کا انجام یہ ہوا، آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھر برسائے، کسی پر تیز ہوا چلائی، کسی پر سخت دھماکہ آیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا پانی کے اندر۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، وہ خود اپنے پر ظلم کرنے والے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت، اب یہ لوگ جو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے اولیاء، اپنے ولی یا معبود بنا لیتے ہیں، ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، یا اپنا سرپرست ماننا یا اپنا بڑا سمجھنا، جو یہ بنا لیتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مکڑی اور مکڑی کا گھر، جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، مگر ان کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اب یہ جو اگزامپل دی ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیسے سمجھیں اس مثال کو؟ اس مثال کی ڈیپتھ میں آپ جائیں تو بہت کچھ ہے جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر جس بھی سہارے کو انسان اپناتا ہے وہ مکڑی کے گھر کے جیسا ہے، اور مکڑی کا جالا تو ہم سب نے ہی دیکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات اسے ہاتھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہوا کے ساتھ ہی وہ اڑ کے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کمزور سہارے ہیں کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر لوگ اپناتے ہیں اور ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں یا مضبوط سہارے سمجھنے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کا سہارا ہی مضبوط ہے۔ لکڑی، یہ جو مکڑی کا جو جالا ہے وہ دیکھنے میں بہت بڑا، بہت خوبصورت اور بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے، مکڑی کیا کرتی ہے؟ مکھی اور مکڑی والی آپ نے پوئم سنی ہوگی، بچپن میں پڑھی ہوگی، جو علامہ اقبال نے پڑھی تھی، کہ کس طرح سے مکڑی اس کو اپنے جال میں پھنساتی ہے، اور اس کے بعد کیا کرتی ہے جب باتوں میں آ جاتی ہے مکھی تو پھر اس کو اس کے اندر پھنسانے کے بعد اسے ریپ کر لیتی ہے، اور سارے کا سارا جو ان کا طریقہ ہوتا ہے مکڑیوں کا کہ اندر سے جوس جو ہے وہ رس جو ہے وہ سک کر لیتی ہے اور صرف ایک ڈھانچہ چھوڑ دیتی ہے۔ تو جو بھی غیر اللہ ہیں، جو بھی دوسرے سہارے ہیں، ان کی مثال انہی کی طرح ہے۔ اور بھی غور کیجئے اور دیکھیے، مکڑی کی بھی نیچر کو دیکھیے، اور یہ بھی دیکھیے کہ جو دوسرے سہارے انسان بناتا ہے وہ کس طرح کے کمزور سہارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں توحید پر قائم رکھنے والا بنائے آخری دم تک، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔